नहमदुहु व नुसल्ली व सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाम मोहम्मद सल्ले अला, आँखों की ठंडक दिल की जिला, आओ उनका ज़िक्र करें जो हैं दाफ़े रंजो बला, जो हैं दाफ़े रंजो बला। तमाम ही देखने वाले नाज़रीन इकराम को आपके मेज़बान बाबर मुग़ल की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन OP TV पे नूर रमज़ान देख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीने का आगाज़ हो चुका है। ये वो महीना है कि जिसका आप और हम सब मुसलमान पूरे 11 माह इंतज़ार करते हैं कि इस माह में अल्लाह पाक की रहमतें, नेमतें, बरकतें इनाम में मिल रही होती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक सात जारियो सारी हैं। और आज हम अपना पहला रोज़ा अफ्तार करेंगे और आज की हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आज के हमारे मेहमान हैं आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन जनाब मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। और इन्हीं के साथ साथ आलम इस्लाम के मशहूर व मारूफ़ सनक़ व जनाब हाफिज़ मोहम्मद वसीम नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नाते पाक के साथ। और आज के जो हमारा प्रोग्राम है उसका मौजू होगा रमज़ान की अहमियत व फ़जीलत। इंशाअल्लाह सनाख़वानी के बाद अपने मौजू की जानिब गामज़न होंगे। जनाब हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब से दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक की बारगाह में पेश फरमाएँ। जनाब वसीम नक्शबंदी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। मेरे आका हमें रुसवा नहीं होने देते। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे घर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते। उनका मंगता हूँ हुक्म करते हैं तो मिलते हैं ये मकते शाकिर। हुक्म कर
شاہ کے آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، آپ نہ چاہیں تو مطلع نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں جناب حافظ وسیم نقشبندی صاحب حضور پاک کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش فرما رہے تھے کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ بے شک، کیونکہ جس پہ حضور کی کرم نوازی ہو جائے اسے دنیا دیکھا کرتی ہے، اور حضور کے ہر امتی پر حضور کی خاص نظر کرم ہے۔ حضور تمام امتی کی جھولی بھر دیتے ہیں۔ حضور کی نظر خاص، نظر عنایت میں جو بھی آ گیا وہ ولی بن جاتا ہے، صحابہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمارے کو، ہماری آنے والی نسلوں کو تا قیامت حضور پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں، اور جو کہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے رمضان کی فضیلت و اہمیت، اس حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، اور حضرت ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ مفتی صاحب، رمضان المبارک آغاز ہو چکا ہے اور یہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو رمضان کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان مبارک کے پس منظر کے حوالے سے جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے کچھ دن غار حرا میں گزارے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں عبادات کے، تو ان کا پس منظر ضرور بے ضرور ہے، اور ان تمام عبادات میں عظیم عبادت ہے روزہ، اور یہ بھی ایک یاد کو تازہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ میرے آقا جب ماہ مبارک کے اندر غار حرا میں تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو قیام کیا تھا، اور دن میں آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا آپ کی اس قدر عزیز لگی، اس قدر پیاری لگی کہ اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، اے لوگو ایمان والو، اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں پر عمل کرنا، میرے نبی کی سنت پر اور میرے نبی کی ادا پر عمل کرنا تمہارا کام ہے، پھر ایمان دے دینا اللہ کا کام ہے۔ تو اسی کے حوالے سے در مختار شریف اور علی رد مختار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 330 پہ لکھا گیا ہے کہ میرے آقا نے غار حرا میں یہ چند دن گزارے۔ اچھا، حضور نے جب یہ چند دن گزارے، یہ فرضیت آگے، تو پھر میرے آقا نے رمضان گزارا کیسے؟ در منصور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 449 پہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میرے آقا کمر باندھ لیا کرتے تھے، آپ بڑی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے تھے، سائلین کو منگتوں کو عطا فرماتے تھے، قیدیوں کو رہا کرتے تھے، اور صحابہ کو یہ فرماتے تھے کہ اے صحابہ، تم نے اسی طریقے سے رمضان کا اہتمام کرنا ہے۔ تو صحیح ابن حبان کے اندر ہے، تفسیر خازن کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پہ لکھا گیا ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ منتظر رہتے تھے، پورا سال 6 مہینے آمد کی خوشیاں مناتے تھے، 6 مہینے جانے کا غم منایا کرتے تھے، کیونکہ حضور کی اداؤں کا مہینہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کثرت اور بڑا اہتمام فرمایا ہوا تھا، اور اس کے پس منظر کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کی اداؤں کو دیکھا، زندہ رکھنا چاہا، تو 10 شعبان المعظم سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے ان روزوں کو فرض کیا۔ 2 ہجری میں یہ روزے جب فرض ہو گئے تو اب اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، تقوی بھی ان روزوں کے اندر ہے، ایمان کی سلامتی بھی ان روزوں کے اندر ہے، اور ہر چیز کی سلامتی ان کے اندر ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اس کے اہتمام کیا، اور کیوں کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں بڑے خاص طریقے سے نازل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک ہے جو کہ نسائی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 131 پہ موجود ہے، اور اسی طرح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 پہ موجود ہے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 44 پہ موجود ہے، اذا جاء رمضان فتحت له ابواب السماء، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جن دروازوں کے اندر سے اللہ تبارک و تعالی کے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور در منظور کے اندر تو یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اس رات میں یا اس سحر میں یا اس افطار میں جو بھی بندہ میری بارگاہ میں آ کے دعا مانگے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماؤں گا۔ یہ اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت والی گھڑیاں ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ تمام ہی دیکھنے والے ناظرین کرام نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر اپنی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہیں گے۔ اور بریک میں جانے سے پہلے جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب کے ساتھ جاری و ساری تھا، اس سلسلے کو واپسی لیتے ہوئے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک کی ساعت جاری و ساری ہیں اور آج پہلا روزہ ہے، تو رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ جی دیکھیے، اس کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سال کے 11 مہینوں میں اتنا کرم، اتنی مہربانی نہیں ہوتی جتنی مہربانی اس ماہ مبارک کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اپنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی فضیلت اور اہمیت اس طرح ہے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن ہر سحر اور ہر افطار، ہر گھڑی میں رمضان مبارک لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مغفرت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ تو جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں قیام کے ذریعے، رکوع کے ذریعے یا روزے کے ذریعے یا تراویح کے ذریعے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اتنا کرم فرماتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ فرما دیا کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی بھی ایک زکوٰۃ ہے۔ ابن ماجہ شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343 پہ لکھا گیا ہے کہ جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے روزہ۔ جب تم روزہ رکھو گے تو جس طرح زکوٰۃ نکال کے اپنے مالوں کو پاک کرتے ہو، اسی طرح روزہ رکھ کے تم اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو، اپنے باطن کو بھی پاک کرو، کیونکہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اور پھر آگے اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جو کہ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 625 پہ موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھے گا، پہلا روزہ، فرمایا پہلا روزہ رکھنے کی فضیلت اور ثواب اتنا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنا دور کر دے گا کہ اگر 500 سال تک یہ براق، یہ گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس مسافت کو طے نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر دور فرما دیتا ہے۔ اچھا، جہاں پر یہ فضیلت کی بات ہم سمجھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو آج پہلی افطار ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہم جانتے ہیں، سنتے ہوئے آئے ہیں، اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے ایک دن کا روزہ ترک کر دیتا اس کے لیے بھی بڑی وعید آئی ہے۔ اس کی وعید جو آئی ہے نا، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 پہ آئی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان مبارک کا ایک روزہ چھوڑ دے گا، فرمایا کہ اگر وہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے نا، تو اس ایک روزے کی جو کمی ہے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آج ہماری ابتدا ہے، ابتدائی دن ہے، تو ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات دیے ہیں ہمیں روزہ رکھنے کے، تو روزوں پر عمل کرنا، روزے کی حفاظت کرنا اور اس کے سحر و افطار میں اللہ تبارک و تعالی کی فضیلتیں اور عظمتیں حاصل کرنا، یہ بہت اہم کام ہے۔ اس میں ہم کہیں ناکام نہ ہو جائیں، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب، رمضان المبارک قرآن و حدیث کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض ہوئے کس مہینے کے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور حق اور باطل کے فرق بیان کیے گئے ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بندہ رمضان کے مہینے کو حاصل کر لے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے فمن کان مریضا ولا سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ان کو چاہیے کہ ان گنتی کے دنوں کے دوسرے دنوں میں پورا کر دے۔ وہ گنتی کے دن ہوتے ہیں 29 یا 30 دن ہوتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اب اگر کوئی شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور ان کی بعد میں قضا بھی نہیں کر سکتا، تو قرآن نے پھر بھی اس کا ایک راستہ رکھا ہے۔ فرمایا اگر شیخ فانی ہے، شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے کہ اس قدر کمزور اور لاغر اور بوڑھا ہو چکا ہو کہ اس کو صحت کی امید تو نہ ہو لیکن موت کی امید ہو،
کیا موت آئے گی، اس کے لیے کہ وہ فدیہ دے گا۔ تو یہ ہو گیا قرآن سے رمضان مبارک کا تذکرہ اور رمضان مبارک کی فضیلت کا تذکرہ۔ اور احادیث کے اندر جو ہے بخاری اٹھا لیجئے، مسلم شریف اٹھا لیجئے، مشکات شریف اٹھا لیجئے، نسائی شریف اٹھا لیجئے، ان کے اندر جو ہے رمضان مبارک کی بڑی فضیلت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کو یہی فرمایا تھا کہ اس ماہ مبارک کے اندر تم اگر عبادت کرو گے تو اس کا عبادت دگنا ملے گا، اور اگر تم اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرو گے تو 70 کے برابر ثواب ملے گا، ایک نفل پڑھو گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح بخاری شریف جلد 1 پہ موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک جمعے کا روزہ رکھو گے تو اس جمعے کا روزہ اگلے جمعے تک کے روزوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور رمضان کے مہینے کا تم ایک روزہ رکھو گے تو وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان مبارک کے اندر جو روزہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ایک ایسا کرم والا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر کے بری کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر عذاب کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ عذاب کرنا چاہتا تو ہمیں رمضان اور سورہ اخلاص عطا فرماتا۔ اچھا، لوگوں نے پوچھا کہ اے مولا علی وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان اس لیے عطا کیا کہ رمضان کی ایک گھڑی کے اندر جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا کے توبہ کرے گا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اس طرح سورہ اخلاص ہے، فرمایا سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ بندہ پڑھے گا، اللہ پورے قرآن کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور قرآن کی وجہ سے اس بندے کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 629 ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن ہوگا یہی رمضان جس کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں، رمضان اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے کہ مالک اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ فرمائے گے تو گناہ گار یہ تو مجرم ہے، اس کے تو گناہ ہی زیادہ ہیں۔ تو یہ رمضان اور قرآن عرض کریں گے مالک ان کے گناہوں کو نہ دیکھ، بس اس کے اس کردار کو دیکھ لے کہ رمضان کے اندر یہ بندہ اپنے بستر کو چھوڑ کر تراویح پڑھنے کے لیے جاتا تھا، رمضان کے دنوں میں یہ بندہ روزہ رکھ کر تیری رضا حاصل کرنا چاہتا تھا، اور قرآن یہ کہے گا کہ مولا یہ مجھے تراویح میں پڑھتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، اور دن کے اندر یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اب اللہ فرمائے گا کہ اے رمضان اور اے قرآن، اگر تم اس کے بارے میں شفاعت کر رہے ہو تو میں نے تمہاری شفاعت کو قبول کیا اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، رمضان مبارک کی برکتیں رحمت جاری و ساری ہیں۔ اللہ پاک تمام ہی دیکھنے والے ناظرین اور ہم سب کو رمضان مبارک کا باادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان مبارک کی تمام تر عبادات، تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، جیسے کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ رحمت جاری و ساری ہے، تو رمضان مبارک میں اللہ پاک کی روزے داروں پر رحمت کتنی ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن الرحمن الرحیم سبقت رحمتی علی غضبی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہوتی ہے، میں جتنا ہی ناراض ہوتا ہوں نا تو بندہ جب میری بارگاہ میں آ کے سر کو جھکا لیتا ہے بس میں معاف فرما دیتا ہوں۔ اچھا، اس حوالے سے رحمت کے حوالے سے میں یہ عرض کر دوں، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 409 ہے، اور بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88 ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث پاک موجود ہے، اللہ کی رحمت کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عورت تھی کہ جس نے اللہ کی مخلوق میں سے کتے کو دیکھا کہ کتا وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس عورت نے جب دیکھا تو اسے رہا نہ گیا، اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ آخر پھر بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بیچارہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے جناب علی اس کتے کو پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد جب وہ انتقال کر گئی، مر گئی، تو کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کے ساتھ معاملات کیا ہوئے، تیرے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ تو جواب کیا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس قدر اپنے غضب پر غالب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اسی عمل کی بدولت وہ بخش دیا ہے، میرے گناہوں کو معاف کر دیا جو میں نے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اب یہاں سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اللہ کس قدر پیار فرماتا ہے، اگر کتے کو پانی پلایا جائے، جانوروں سے بھی محبت کی جائے تو اللہ ان کا بدلہ بھی جنت کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر رمضان کی افطار اور سحر کے اندر ہم کسی کو سحری کروا دیں یا افطاری کرا دیں تو اس کا کتنا کرم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں، مسلم شریف کے حدیث ہے، بخاری میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر موجود ہے، مسند فردوس کے اندر موجود ہے، اور دار قطنی کے اندر موجود ہے، بہقی کے اندر موجود ہے، بڑے حوالے ہیں میرے پاس۔ اور اس میں یہ کیا لکھا گیا، حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ سحری کے وقت کسی کو سحری کروانے کے لیے خالی کھجور کا ٹکڑا دے گا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جتنا روزہ دار کو ثواب دے گا اتنا ہی ثواب روزے دار کو سحری کرانے والے کو دے گا۔ اور اسی طرح افطار کے وقت میں کوئی بندہ اگر کسی کو افطاری کرانے کے لیے پانی لے جاتا ہے، نمک لے کر پیش کر دیتا ہے، پانی پیش کر دیتا ہے، کھجور کا ٹکڑا پیش کر دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے برابر ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور جب
جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا کہ تم میرے روزہ دار بندوں کو پانی پلاتا تھا، آج میں محمد عربی کے ہاتھوں سے تجھے آب کوثر بھی پلاؤں گا، جام کوثر بھی پلاؤں گا۔ تو پھر اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، بخاری شریف جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اس میں یہی فرمایا گیا ہے کہ جو بندہ قرض دار سے قرضہ لینے میں آسانی کرے، اس سے نرمی کرے، اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ تو اس ماہ مبارک اللہ تعالیٰ جب عام دنوں میں اتنی مہربانی فرماتا ہے تو رمضان کے اندر بہت کرم فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ سر کو جھکانا تیرا کام ہے، بگڑی بنانا محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسا کہ تمام ناظرین کرام آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سنی، بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ چند ہی لمحات میں بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر اپنی ٹرانسمیشن نور رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں ہم جائیں گے جناب حافظ وسیم نقشبندی کی جانب کہ سرکار کی ثنا پیش فرمائیں۔ جبی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، جبی میری ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ۔ حاصل کلام شیر، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھنا یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھنا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، جناب حافظ
वसीम नक्शबंदी बहुत ही खूबसूरत नात जबी मेरी हो संग दर तुम्हारा पेश फरमा रहे थे। इस नात के जो शायर हैं कमर अंजुम साहब, वो पाकिस्तान के बुनियादी शायरों में से एक शायर हैं कि जिन्होंने शहर कराची में एक अजीम मस्जिद जनाब जामा मस्जिद आराम बाग तामीर की और उस मस्जिद में सरकार की सनाख्वानी का तसलसल क़याम पाकिस्तान से कबल जारी किया, जो आज उनके जाने के बाद भी हर जुम्मे उस मस्जिद में जारी व सारी है। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके नक्श कदम पर हमें और तमाम सनाख़ानों को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसी के साथ मैं आऊँगा जनाब मुफ्ती साहब की जानिब। मुफ्ती साहब, अब प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त हुआ जाता है, तो आपसे इख्तितामी कलमात चाहूँगा प्रोग्राम के। जी बिल्कुल, इख्तितामी कलिमात में मैं यही अर्ज़ करूँगा, अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा करम फरमाया हुआ अपने बंदों पर। माशाअल्लाह एक मरतबा ज़िंदगी में फिर हमें रमज़ान अता फरमा दिया और हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक दरवाज़ा बनाया है जिसका नाम है रैयान। रैयान बुखारी शरीफ जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 625 में मौजूद है। हुजूर फरमाते हैं कि इस जन्नत के दरवाज़े के अंदर जन्नती नहीं जा सकेगा, आम जन्नती। और साहबा पूछते हैं अगर कौन जाएगा? फरमाया मुजाहिदीन भी चले जाएंगे, गाजी भी चले जाएंगे, हाफिज भी चले जाएंगे, कारी भी चले जाएंगे। इस दरवाजे से वो बंदा जाएगा जिसने रमज़ान के अंदर रोज़े रखे होंगे। यानी इस रैयान जिसका नाम है, इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ वही रोज़ादार लोग जाएंगे जिन्होंने रोज़े रखे होंगे अल्लाह की रज़ा के लिए। और फिर आखिर में छोटी सी ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम देखने सुनने वालों को कि रमज़ान मुबारक के अंदर कसरत से रोज़ों का अहतमाम करें, इबादत का अहतमाम करें, क्योंकि यही वक्त है हमारे पास कि ये रोज़े हमारे सगीरा गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाएंगे। और कबीरा गुनाहों का एक ही तरीक़ाकार है कि हम तौबा करें अल्लाह की बारगाह में, क्योंकि हुजूर ने मुस्लिम शरीफ सफ़ा नंबर 144 से बाकायदा फरमा दिया है कि तुम रोज़े रखो, अल्लाह ताला रोज़ों की वजह से तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन कराम, जैसा कि आज पहली ट्रांसमिशन थी हमारी, रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा था, अफ्तार ट्रांसमिशन थी नूर रमज़ान। आपने देखा जनाब मुफ्ती ज़ाहिद असलम रिज़वी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जनाब हाफिज़ वसीम नक्शबंदी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को चार चाँद लगाए। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान बाबर मुगल को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।